मैं हूँ समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। ये भी एक मैं बहुत अहम मौजू पे वीडियो बना रही हूँ, खातून का मौजू है। और मैं ऑलरेडी वुमेन राइट्स के लिए काम करती रही हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। तो इसी ज़मन में ये भी केस मेरी एक तवज्जो का मरकज़ बना। और फिर मैंने इस पे एक अपना एक तज्ज़िया और ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैं पेश करना चाहूँगी। और मैं ये बता दूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है ना हानिया ख़ान से है और ना ही डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से है। मैं एक न्यूट्रल शख्सियत हूँ और मैं जिन चीज़ों से गुज़री हानिया ख़ान के साथ इस मसले के तहत, तो जो मेरा जो फेयर आइडिया और तज्ज़िया होगा मैं वही पेश करूँगी। आपने भी इतनी हेल्प की, इतना कोई भी नहीं करता इतने। जब उस टाइम आपने हेल्प मेरा हाथ पकड़ा, जब पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया, जब मेरी फैमिली में से कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, उस टाइम मैम आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप फरिश्ता बनकर आई। मेरी गलती ये है कि मैं बार बार धोखा खाने के बाद फिर उसकी बातों में आ जाती हूँ और बार बार आ जाती हूँ। ये गलती है मैम मेरी, और ये मेरी गलती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि कौन अपने कौन परा है। आप मेरी अपनी है, तो किसी ने भी मुझे समझा नहीं था पाकिस्तान में। जब आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई तो मैं कैसे एहसान फरामोशी कर सकती हूँ। मुझे तो आपके पाँव धो धो के पीने चाहिए कि वो बंदी जिसने मेरे लिए तब आवाज़ उठाई जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। तो मैं कैसे एहसान फरामोश बन सकती हूँ मैम? मैं नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं आपकी फ़ैन हूँ। मैं आप पता ही मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था मैं मैम से कहूँगी मैम मुझे उर्दू मेरी ठीक करवाएं, मुझे सिखाएं, क्योंकि आप राइटर हैं उर्दू की, तो मुझे बताएं कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो मैं तो आपकी फ़ैन हूँ, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, मैं तो आपसे क्लासेस लेना चाहती थी। हानिया, आप मेरे पाँव धो धो के मत पियो। मुझे मेरा अजर जो है ना वो अल्लाह से मिल जाता है। अपने लिए कुछ कर लो। तुमने तो मुझे शक में मुब्तला कर लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर आमिर लियाकत सच्चे हैं। तुम तो अपना मसला हल करवाना ही नहीं चाहती हो। मतलब और जब भी दी एंड आने लगता है तो तुम फिर से रीस्टार्ट कर लेती हो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे तो तुम्हारा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। हानिया खान जो हैं उनको मुबैना अहलिया कहना चाहिए डॉक्टर आमिर लियाकत की, क्योंकि ज़ाहिर है इसका तो फ़ैसला कानून को करना चाहिए कि वो हैं या नहीं हैं। लेकिन दोनों में से अगर एक पार्टी भी कबूल नहीं कर रही है तो वो मुबैना ताल्लुक़ ही कहलाता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो वीडियोज़ और जो ऑडियो वो पेश कर रही थी, तो आज का ज़माना ये है क्योंकि मैं फ़िल्म मेकर हूँ और रेडियो की दुनिया से भी मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। तो मुझे मालूम है कि वीडियोज़ भी आजकल जो हैं वो पूरी पूरी मॉर्फ्ड हो सकती हैं, एडिट हो सकती हैं। और ऑडियोज़ में तो मैं खुद ऐसा अपनी मर्ज़ी से करवाया करती थी जब मैं रेडियो की दुनिया से थी। और उस ज़माने में मैं फ़िल्म मेकिंग में अपना मास्टर्स कर रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि मैं रेडियो शो जो है वो रिकॉर्ड भी करा सकूँ। तो उस वक़्त मेरे डायलॉग्स, मेरे हिस्से के डायलॉग्स जो हैं मेरे असिस्टेंट जो हैं वो बोल दिया करते थे। और फिर मेरी आवाज़ की जो पिच है उनकी आवाज़ की पिच को मेरी आवाज़ की पिच में ढाल कर ऐसा लगता था जैसे कि पूरा-पूरा मैं बोल रही हूँ। लेकिन उन सामीन को मैं बता भी दिया करती थी बाद में कि भई बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैंने नहीं की हैं। एनीवे बैक टू द पॉइंट। अब हुआ ये कि इस मसले पे मुझे क्यों दिलचस्पी पैदा हुई, क्योंकि मुझे लगा कि जो हानिया खान है वो एंग्जाइटी में है, सदमे में है या पागल हैं। लोगों ने उन्हें पागल कहा, तो किसी को इस तरह से पागल करार देना जो है वो तो ठीक नहीं होता। क्योंकि जब आप ब्रेकअप में होते हैं, जब आपका किसी से ताल्लुक़ टूटता है या आपकी डिवोर्स होती है या आपका मोहब्बत का ब्रेकअप होता है, तो इंसान एक एंग्जाइटी से, एक सदमे से, एक गुस्से से गुजर रहा होता है। तो या तो वो सिचुएशन हो सकती है। तो हम इंसान होने के नाते हम हमारा ये काम नहीं है। जस्ट आई एम फ्रॉम मीडिया, मैं किसी को ऐसे नहीं पागल कह सकती। और इसका जो है ना एक लॉ है बाकायदा। कोई किसी को ऐसे पागल कह दे तो उसको फिर इस चीज़ का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है कानूनन व शरअन। अच्छा, फिर मैं वापस अपनी बात की तरफ आती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि वो शायद सदमे, एंग्जाइटी और गुस्से में है। मुझे ये 3 चीज़ें लगी और इससे वो बार-बार खुदकुशी कर रही थी। तो मैंने कहा कोशिश कर लेती हूँ इनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाने की। और डॉक्टर आमिर लियाकत अगर इनको कबूल नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई ताल्लुक़ था, क्योंकि अभी भी मुझे नहीं पता था कि
وہ سچ بول رہی ہے کہ یا نہیں سچ بول رہی ہے. کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس ٹائم پر اپنا کوئی بھی موقف نہیں دے رہے تھے، نہ سوشل میڈیا پہ کچھ بول رہے تھے. تو وہ جو ایک لمبا گیپ انہوں نے خاموشی میں دیا، اس ٹائم پہ وسوسے وغیرہ جو ہیں وہ کافی کھڑے ہوئے. اور انہوں نے کسی کو بھی انٹرویو نہیں دیا ہے اب تک، اور اپنی بات اس کے بعد انہوں نے کافی بعد میں سوشل میڈیا میں کہنی شروع کی، جو اچھا رہا. کیونکہ ظاہر ہے جب میڈیا کی توجہ اس طرف مبذل ہوئی تھی تو ان کا موقف ہم سب کو معلوم ہونا بہت ضروری تھا. اینی وے میری جو کوشش تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے جو بھی ہے، لیکن اس کو زندگی کی طرف لائیں اور یہ اس کو بھلوا دیں. یہ جو رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان کی کوئی عاشق ہو اور وہ جو ہے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہو ان کی اہلیہ بننے کا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی تھا، تو میں نے اس کے مسئلوں کا حل کرنے کے لیے یہ تھا کہ آپ کو کام چاہیے، میں نے اس کو کام دلوایا. اور پھر میں نے اس کو اپنی آنے والی فلم جو کہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا تعطل کا شکار ہوئی ہے، میں نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اس میں ہیروئن بناؤں گی. اس کو یقین نہیں آیا کہ مجھے ہیروئن بنائیں گی. تو اینی وے میری ہیروئنز اگر ہوں گی تو وہ ایک گرومڈ لیڈیز ہوتی ہیں، تو ظاہر ورک شاپس ہوتی ہیں. اور یہ تو اس کے لیے اور پھر میں نے اس کو دوسرا مینیجر وغیرہ کا اس کا انتظام کیا. ظاہر ہے سارے لوگ، سارے مینیجر ڈرے ہوئے تھے کہ ہم اس کی وجہ سے عامر لیاقت صاحب سے دشمنی کیوں لیں. تو ایک مینیجر جو ہے وہ راضی ہوا. مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ کنگ میکر ہوتے ہیں. بالی ووڈ کی دنیا میں جا کر مجھے مینیجر کی جو ایک ضرورت یا اہمیت ہوتی ہے اس کا اچھے سے اندازہ ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ سٹارز دیکھے ہیں جن کو سٹار بنانے میں ان کے مینیجرز کا ہاتھ ہے. تو ہانیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں بچپنا یا سینسیبلٹی نہیں تھی کہ اس کو یہ سب چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں کہ کام کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، نشست و برخاست کیسے ہونے چاہیے ہے. جب آپ مردوں سے ڈیل کریں تو آپ کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اور کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، دوسروں کی پروفائل کے تحت یا دوسرے جو ان کی جو عمر ہے اس کے تحت، یا دوسرا جو جینڈر ہے، میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیسے بات کرنی ہے. اس سب کا اس کو نہیں پتہ تھا. اس کو بہت زیادہ گرومنگ کی ضرورت تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے میں اس کو گروم کروں گی، اس کو اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے میری فلم کی ہیروئن ہوئے گی اور وہ اس طرح سے بیہیو کرے گی تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں خود ایک تربیت یافتہ جرنلسٹ ہوں. سعودی گورنمنٹ نے، سعودی منسٹری آف میڈیا نے مجھے 21-22 سال پہلے، تربیت کے بعد ہی میں میڈیا میں آئی ہوں. ہماری ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، ہماری ایک نظر ہوتی ہے. ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں جو وہ سامنے والا نہیں کہہ رہا ہوتا، ہم وہ نہیں سن رہے ہوتے جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر میری ایک ہیروئن ہے، میں نے فار ایگزامپل ہانیہ کو یہ بتایا کہ جب تم آدمیوں سے بات کرو گی تو تم ان سے فرینڈلی نہیں ہوگی، کیونکہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے فرینڈلی ہوگے، تم تڑاک کر کے بات کرو گے تو آپ انگلی پکڑاؤ گے، وہ تو ہاتھ پکڑے گا، وہ تو ٹرپل فرینڈلی ہوگا. آپ نے اس کو اس طرح کی کوئی وائبز نہیں دینی ہے. آپ نے اس کو تمیز سے بات کرنی ہے، اس کو بھائی کی طرح، برادر کی طرح فیل کروانا ہے. آپ اچھی ایکٹریس اپنے آپ کو منواؤ، اچھی ایکٹنگ کرو تو وہ خود آپ کو کام دیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سے گفتگو کرو گی تو پھر آپ جو ہے نشانہ بنو گی. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں، جو میں نے اس کو، مجھے لگا کہ وہ میری چیزوں پہ پتہ نہیں اس کو سمجھ آتی کہ نہیں آتی. کیونکہ بعد میں جو مجھے شواہد ملے جس سے میرا دل ٹوٹا، اور میں وہ ان میل جرنلسٹوں کا نام لیے بغیر بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ ان سے ہنوز اسی طریقے سے گفتگو کرنا جس کو آپ ذومعنی گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم وہ ایسا جان بوجھ کے کر رہی تھی یا وہ بے وقوف ہے وہ اس لیے کر رہی تھی، یا وہ کسی کی نصیحت کو تسلیم نہیں کرتی ہے وہ اس لیے کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بھی کچھ مطلب دماغ میں رہا کہ اگر یہ معاملہ سچ ہے، اگر وہ سچ بول رہی ہے تو شاید وہ نشانہ بنی ہو اپنی انہی بے وقوفیوں کی وجہ سے، کہ یہ اس طرح کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایمبیشیس ہوتی ہیں وہ بڑا سافٹ ٹارگٹ بھی ہوتی ہیں. اب اس میں دو قسم کی خواتین لڑکیاں آ جاتی ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں وہ چھوٹی لڑکیوں کو منکوحہ بنانا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں.
اور کیونکہ یہ اتنی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی نہیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو گے وہ اپنے لیے نہ آواز اٹھا سکیں گی، نہ ہی ان کے گھر والے ان کے لیے آواز اٹھا سکیں گے. تو آپ آسانی سے جو ان کو ڈرا دھمکا کے اور اس طرح سے رکھ سکو گے. تو بعض لوگ ایسے مفاد پرست ہوتے ہیں جو بیویوں کے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ایسی ہی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں جو عمر میں چھوٹی ہوں، مطلب ان میں اتنی میچورٹی نہ ہو، اور وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانتی نہ ہوں زیادہ، اور ان کے گھر والے بھی ڈرتے ہوں، اور وہ ان کو تھوڑے سے گھر والوں کو فیور دے دیں یا گھر والوں کو تھوڑا سا مطلب بھر دیں، تو ان کے گھر والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سارے کیسز میں نے کیے ہیں. تو میں نے کہا شاید یہ اس زمرے کی ہوں جو ان کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ نظر آتا تھا جب وہ لائیو ویڈیوز میں آتی تھی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے جب میں نے ان کے ساتھ مزید ٹائم گزارا، انہوں نے مجھے اپنی ویڈیو کالز میں شامل کرنا شروع کر دیا. ویڈیو کالز میں انہوں نے مجھے ایک دفعہ چھت پہ لے گئی، میں ان کے ساتھ ویڈیو میں تھی، اور پھر انہوں نے گملے کو سجدہ کیا، اور گملے کو سجدہ کیا. وہ پودے تھے، اور کہنے لگی دیکھیں میں ان کو سجدہ کرتی ہوں، ان کو میں خانہ کعبہ سپوز کرتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ، آپ خانہ کعبہ کو سپوز ایسے نہ کریں، میں آپ کو عمرے پہ لے کے جاؤں گی، اب یہ حرکت نہ کریں، اگر آپ ایسی حرکت کریں گی لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. پھر انہوں نے مجھے کہا ابھی دیکھیں میں چھت پہ آئی ہوں، اب بارش ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا اب کیا باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کو کوئی بے وقوف نظر آ رہی ہوں یا میں آپ کو ضعیف الاعتقاد نظر آ رہی ہوں، اب کس قسم کی میرے ساتھ آپ باتیں کر رہی ہیں. اور پھر میں نے اس سے کہا کہ یا تو یہ مطلب واقعی میں اس کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یا انگزائٹی سے بڑھ کے ڈپریشن میں ہے، اور یہ مطلب صحیح بولتے بولتے اچانک غصے میں ہو جانا، اور یہ ساری ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں. لیکن یہ باتیں جو ہے میں نے کہا اس طرح کی باتیں تم نے نہیں کرنی ہیں، اچھے لوگوں میں کیسے بات کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ سب تم نے سوچ کے بولنا ہوگا. تو پھر اس نے دوبارہ سے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی. پھر یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے تم کر کے بات نہیں کرنا ہوگا، میں تم سے بہت بڑی ہوں، تم سے بڑی میری بیٹی ہے، اور میری عمر ان قریب 45 سال ہونے والی ہے، تو مجھے آنٹی کہو. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو کہیں سے بھی آنٹی نہیں لگتی، آپ نہیں تم تو کہیں سے آنٹی نہیں لگتی، اور تم تو میری دوست ہو. تو میں نے کہا کہ میں تمہاری دوست نہیں ہوں، تمہاری جیسی بہت ساری خواتین جو ہیں 21-22 سال سے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ میں ان سے ان ٹچ ہوتی ہوں، ان کی مدد کرتی ہوں، اور پھر میں ان کے نام تک بھول جاتی ہوں، کچھ احسان فراموش نکلتی ہیں. آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ اجر تو اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے، اور میں ان کا شکریہ بھی نہیں سنتی ہوں. پھر کبھی سالوں بعد وہ مجھے اگر کہیں مل جائے تو وہ میرا ہاتھ چوم لیتی ہیں، یا مجھے پیار کرتی ہیں، یا رسپیکٹ کرتی ہیں، یا وہ پرانی کوئی مجھے واقعہ بتا دیتی ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا، رہنمائی کی تھی یا مدد کی تھی. اور بس جب انسان اتنا ایک لمبا عرصہ گزار لیتا ہے، 20-21 2 دہائیاں جب گزر جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مطلب چکنا گھڑا ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ایک عام روٹین بن جاتی ہیں. تو کوئی شکریہ کہے نہ کہے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے. اب جب کہ ڈاکٹر عامر لیاقت تمہیں اہلیہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو جناب تمہیں ان کو بھول جانا چاہیے. پہلی چیز یہ کہ تمہارا تو نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ تمہارا ولی امر ہے ہی نہیں. جیسا کہ تم نے کہا کہ نکاح اگر وہ دولہا صاحب تھے تو انہوں نے خود پڑھایا تھا، چلیں نکاح وہ خود پڑھا سکتے ہیں، 2 گواہ تھے ان کے دوست، چلیں ٹھیک ہے. لیکن ولی امر کہاں ہے؟ ولی امر کوئی ذمہ دار فرد ہو سکتا ہے. تمہارے والد صاحب حیات ہیں، وہ بھی نہیں تھے. لا عقد الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عقد، کوئی نکاح کا نکاح نامہ، نکاح جو ہے وہ جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے صحیح، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے جو شرائط بیان کی جا رہی ہیں وہ نکاح ولی کی رضامندی شرط ہے، لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بھی شرط ہے، اور 2 گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے، اور مہر کا ہونا بھی شرط ہے. اور ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی لڑکی کا باپ ہو سکتا ہے، لڑکی کا دادا ہو سکتا ہے، اور لڑکی اگر یہ نہیں ہے تو اس شکل میں لڑکی کا بھائی ہو سکتا ہے، یا لڑکی کا وہ قریبی رشتہ دار جو کہ اس کی ذمہ داری سنبھالتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی خود نکاح کر لے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف یہاں سعودی عرب کے تمام علماء
اس بات کے قائل ہیں. اور یہی فتویٰ سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے دیا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی کرے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہے اور اس سے زیادہ غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے. ہانیہ، تمہارا تو نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح کا پروسیجر اس طرح سے نہیں ہے اسلام میں، تو تم اس چیز کو بھول جاؤ. وہ واقعہ اگر ہوا ہے تو وہ واقعہ ہے ہی نہیں. اور اگر تم اس کے بعد جو بھی تم کہہ رہی ہو بقول تمہارے کوئی اس طرح کے تعلق تھا تو توبہ کر لو اس کے لیے اور اپنی زندگی میں لوٹو. اپنی تمہاری یہ بہت اہم عمر ہے یہ، اور اس اہم عمر کو یوں ضائع نہیں کرو. اگر کیونکہ اس کا ہی کہنا ہے کہ میں جو ہے کم ایج میں، اگر جیسا کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ نے اتنا کچھ پا لیا، تو وہ میں نے کس طرح سے پایا ہے تم دیکھو، تم مجھے فالو کرو. وہ کہتی ہے کہ وہ میری فین ہے. اگر تم میری فین بننا چاہتی ہو یا ہو بقول تمہارے، تو تم دیکھو کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میں اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی بھی بیکار کی چیزوں میں ضائع نہیں کرتی تھی. اور تم یہ بھی دیکھو کہ میں جو ہے چھوٹی سی ایج میں شادی ہونے کے بعد ماں بنی. ہمارے گھر والوں نے ہمیں بڑے احترام سے رخصت کیا، شادی ہو کے رخصت ہو کے آئے. ہم نے اپنے بچے بھی پالے، گھر بھی بنایا، گھر کو آگے بڑھایا، پروگریس کیا اور اپنی آئیڈینٹی بنائی یا ایک طریقے سے. تو تم اگر فین ہو تو فین کس چیز کی ہو؟ تو اس چیز کو دیکھو. ہم نے نہ صرف اپنے گھر کی خدمت کی بلکہ اپنے معاشرے کی بھی خدمت کری. جس معاشرے میں رہے تو وہاں بھی ایک یوزفل فرد بن کے رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور زندگی کی کاروائی چلتی رہی. ان سب چیزوں میں یہ امپورٹنٹ ایج میں اپنے آپ کو ضائع کرو گی تو یہ اہم موقع، یہ فضول سے مسئلے پہ تم ضائع کر رہی ہو. تو بھول جاؤ. بہت کچھ سمجھایا، ایک سب کچھ کاؤنسلنگ، محنت کی اس بقول اس پہ. آخر کو جو ہے اس نے جو ہے یہ کئی دنوں پہ محیط تھا یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب کچھ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب میں کام کرنا چاہتی ہوں، کام پہ دھیان دینا چاہتی ہوں. اس زمانے کی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں تو وہ یہی کچھ کہہ رہی ہے. چلیں، کام ہو گیا، ایک بچی ہے وہ سمجھ گئی. اور اگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اگر وہ سچ بھی کہہ رہی ہے تو چلو وہ چیز کو چھوڑ کے وہ آگے بڑھنے کو تیار ہے. پھر میں نے اس کے لیے ایک مینیجر کا انتظام کر لیا اور اس کے بعد یہ ہیں، یہ تمہیں کام دلوائیں گے اور پراپرلی کام دلوائیں گے. تم نے اپنا سارا معاملہ ان مینیجر پہ چھوڑنا ہوگا. یہ تمہیں تمیز سے کام دلوائیں گے اور تم نے خود سے ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد میں نے اس مینیجر کو سمجھایا کہ آپ اس کی گرومنگ کریں، اس کو ٹھیک سے سمجھائیں کہ اس نے کیسے پیش آنا ہے، اپنی شخصیت میں کیسے متانت پیدا کرنا ہے، اپنی شخصیت میں وزن پیدا کرنا ہے، بات میں وزن پیدا کرنا ہے، جب اس نے سیٹ پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے. جو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی تھی ایکٹنگ وغیرہ کی، وہ ویڈیوز میں مجھے اس کی ایکٹنگ پسند نہیں آئی. ظاہر ہے میں بیسٹ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں، تربیت حاصل کیے ہوئے ہوں اپنے اوپر. ایک تو میری فلم کی اگر ہیروئن ہوگی تو وہ ایسی پرفارمنس تو نہیں ہوگی. میں نے گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے تو کیا یہ میرا لیول ہوگا؟ تو میری فلم کے لیول تک آتے آتے اس کو بہت اپنے آپ کو گروم کرنا پڑے گا. تو میں نے نہ صرف میں اس کو خود سے گروم کروں گی، لیکن اگر وہ مجھے تم تڑاک کر کے ابھی تک بات کر رہی تھی میرے ساتھ ایکسٹرا، جیسے انسان انگلی پکڑاتا ہے نا تو ہاتھ پکڑ لینا پورا، تو وہ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تم میرے ساتھ ایسے نہیں ڈیل کرو گی، کیونکہ اگر میں ڈائریکٹر ہوں، میں تمہیں اگر کچھ کہہ رہی ہوں تو کہہ لیں گے تو تم تو دوست ہو تو میں تمہاری بات کیوں مانوں گی. تو وہاں پر جو ہے مجھے جھٹکا لگا. اس نے مجھے پھر جھٹکے پہ جھٹکے دیے. آپ مطلب دوست بن کے اپنی چلاؤ گی. اور دوسرا یہ کہ میرا میک اپ تو میری بہن کرتی ہے. تو میں کہا ڈیفینیٹلی تمہاری بہن اچھا میک اپ کرتی ہوگی اور تم بڑی خوبصورت بھی دکھائی دیتی ہو جب بھی تم میک اپ میں ہوتی ہو. اسکرین میک اپ ایک دوسری چیز ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تربیت یافتہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے ہی لائک اے اسٹارز. اس نے مجھے اسٹارڈم دکھانا شروع کیا کہ میں تو اسی سے میک اپ کرواتی ہوں، ورنہ میں تو کام نہیں کرتی، اور فلاں سیٹ پہ تو میں نے یوں کر دیا تھا. اور وہ اس نے اپنی ویڈیوز میں بھی یہ سب باتیں کہی ہیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو مجھے نخرے دکھائے گی میک اپ میں، میں تو اس کو ایک اپارچونیٹی دے رہی ہوں اور اس پر یہ جو ہے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے. تو مجھے جو ہے وہاں پر اس کے علاوہ جب اس نے مجھے بار بار میرا نام استعمال کرنا شروع کیا تو میرے پاس اکثر جو ہے تقریباً 4 سے 5 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا جو کہ میرے خیر خواہ تھے، یا کچھ لوگوں کو میں نہیں بھی جانتی تھی.
اور یہ لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں، جو بھی سعودی عربیہ میں پاکستان کے لوگ رہتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اس کو ہیروئن بنایا ہے اپنی فلم میں، تو آپ ذرا خیال سے، کیونکہ یہ جو ہے رسک نہ لیں اور ذرا سوچ سمجھ کے. اور پھر انہوں نے اس کی ویڈیو کے بارے میں بتا کے مجھے نشاندہی کرنی شروع کر دی کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے. مطلب انہوں نے مجھے اس کے بارے میں ورغلانا شروع کیا کہ یہ آپ کے بارے میں کس طرح سے نام لے رہی ہے. اور ایک دفعہ اس نے یہ بھی کہا کہ سمیرہ عزیز جو ہے وہ میری فین ہے. تو وہاں پر کسی نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ یہ کون صاحبہ ہیں جو کس چیز کی آپ اس کی فین ہو گئی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی ایک جرنی ہمیں معلوم ہے. ہاں وہ شاید بچپن سے مجھے دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، ایک پوری نسل جوان ہو چکی ہے. اب میں کیسی دکھائی دیتی ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ میں چھوٹی صرف دکھائی دیتی ہوں، میں اتنی چھوٹی ہوں نہیں. اور ہاں کوئی اگر رول ہے تو اس میں بزرگ بن جاؤں گی، کوئی اگر فلم کا رول ہے، اگر میں ایکٹنگ کر رہی ہوں، ویسے تو میں فلم میکر ہوں، ڈائریکٹر ہوں، لیکن اگر میں کسی رول میں ہوں تو ایک آرٹسٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں ڈھال لیتا ہے، تو اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں. فلموں میں تو آپ کو وہ رول نبھانا ہوتا ہے، لیکن حقیقت زندگی میں تو یہی ہے نا کہ یہی میری شخصیت ہے. تو ظاہر ہے میں تو یہی چاہوں گی نا کہ ایک سامنے والا اپنی عمر کے لحاظ سے ہی اگر وہ مجھ سے اتنا زیادہ چھوٹا ہے تو وہ مجھے آنٹی کہے، یا وہ مجھے ایک رسپیکٹ دے. اس طرح سے ہی جو ایک مہذب دنیا ہوتی ہے. حقیقت دنیا میں آپ کو ایک انسان سے ویسے ہی پیش آنا ہے جیسا ایک اس کی ریئل میں شخصیت ہے. دس از اے ریئلٹی. تو ویسے جو ہے رسپیکٹ مجھے دی نہیں جا رہی تھی، جو کہ مجھے بری لگ رہی تھی یہ بات. اور پھر لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ جب مجھ سے رابطہ کر کے بھڑکانا ورغلانا شروع کر دیا، تو میں نے ہانیہ کو یہ بات بتائی کہ دیکھو لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں، تو جو فینز ہیں، جو میرے کرم فرما ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ میں نے تمہیں کاسٹ کیا. اس کے بعد ایک چیز اور بھی تھی کہ اس نے ہانیہ نے میرے حوالے سے بار بار میرا نام استعمال کر کے جو ہے وہ کچھ بھی کہنا شروع کر دیا. مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید کسی کو ڈرانے کے لیے یا کسی کو جو ہے امپریس کرنے کے لیے میرا نام استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں ایک باہر کی کنٹری سے ہوں، سعودی عربیہ سے ہوں، یا وومن رائٹس کے حوالے سے میرا ایک انٹرنیشنل پورٹ فولیو ہے، تو وہ اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے میرا نام استعمال کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ظاہر ہے جب میں انڈیا میں پڑھتی تھی، فلم میکنگ میں پڑھ رہی تھی، میں نے کراچی سے ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور انڈیا سے میں نے ماس کمیونیکیشن میں فلم میکنگ کی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میرا تعلق جو ہے وہ سلیم خان جو ہیں ان کی سپرویژن مجھے رہی ہے بطور رائٹر. اور یہ ایک بڑی بات ہے، ایک لیجنڈری رائٹر ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا کرے، آمین. تو سلیم انکل سے ایک میرا ابھی تک ایک ظاہر ہے جو استاد ہوتے ہیں، ایک مہذب لوگ اپنے استادوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، تو ان کو میں ان سے سلام دعا میری رہتی ہے. تو اس نے جو کچھ مجھ سے سنا، کیونکہ میں اس کو اپنی جرنی اس لیے بتانا چاہ رہی تھی تاکہ اس کو محنت کا ایک سبق ملے، کیونکہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی آج کل کے زمانے میں جو کرنٹلی ہے سوشل میڈیا میں ہر کوئی اتنا آسانی سے پاپولر ہو جاتا ہے، اور لڑکیاں شارٹ کٹ اپنا رہی ہیں. مطلب پڑھنا پڑھانا ایک لمبی جرنی جو ہوتی ہے، محنت والی جرنی ہوتی ہے، اس کے بجائے وہ سوشل میڈیا میں آ کر شارٹ کٹ اپناتی ہیں کسی بھی طرح کے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. دنیا میں نیلسن مینڈیلا ہوتے ہیں جن کا ایک 28 سال پرانا صبر ہے، استقلال ہے، ایک جرنی ہے. اب لوگوں میں نئی نسل میں پیشنس نہیں ہے، اس لیے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ ایک سوسائڈل تھاٹس ان کو آتی ہیں اس وجہ سے. تو وہ صبر ہونا ضروری ہے. تو ایسی تعلیم یافتہ خواتین کو اپنے بارے میں ضرور بتانا چاہیے، ان کو اپنی جرنی کے بارے میں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم یافتہ خواتین جو ہماری جیسی ہیں، کیونکہ ہم سعودی عربیہ میں کس طرح سے چینج لائے ہیں، اگر آپ ہمیں نوٹس کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا، ہم نے اپنے گھروں کو بھی بنا کے رکھا، اپنے بچوں کی بھی صحیح سے پرورش کی. جیسے کہ میرے بچے جوان ہیں، بچے نہیں ہیں، وہ ماشاءاللہ بالغ ہیں. اور پھر ہم نے پڑھائی بھی کی، اور ہم ڈگریاں لے کے آئے، اور ہم نے دکھایا کہ یہ ہم ہیں، یہ ہماری تعلیم ہے، اور ہمیں اپنے ملک میں آپ جو ہیں اپارچونیٹی دیجیے. تو ہمیں اپارچونیٹی ملی، آج میرا فلم پروڈکشن ہے.
تو ہم نے اپنی قابلیت سے اپنے آپ کو منوایا ہے. اگر آپ کیپٹن یاسمین المیمنی جو فرسٹ کمرشل پائلٹ ہیں, آپ میرے سمیر عزیز آفیشیل پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیے ان کا انٹرویو, وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ بھی جب فرسٹ پائلٹ بنی تھی تو ہم لوگ سب کا ایک متحد فیصلہ تھا, ہم لوگ ایسی خواتین کی جو اولین خواتین سعودی عربیہ میں بنی ہیں, تو ہم لوگوں نے جو ہے پتلے نہیں جلائے, گاڑیاں نہیں جلائیں, ملک کا امن خراب نہیں کیا. ہم نے ایک لمبی جرنی, مشکل والا طریقہ اختیار کیا. مشکل ہوتا ہے وہ طریقہ, آپ بچے بھی ہیں, 24 گھنٹے ختم ہو جا رہے ہیں, آپ کا کام نہیں ختم ہو رہا, آپ ہر طرح کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہو, اور سب کچھ آپ ہینڈل کر کے آپ جب ایک ترقی کرتے ہو, اور اس کے بعد آپ اپنی بات جو ہے صلح و صفائی سے, پیس سے, امن کے ساتھ آپ نبھاتے ہو. تو اس طرح کی چیزیں جرنی میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کو ایک اچھا مطلب ایک سننے کو ملے, ایک جذبہ پیدا ہو, وہ بھی اپنے آپ کو کوالیفائڈ کریں, اور بجائے یہ کہ کچھ منفی ہتھ کنڈہ اپنائیں, کچھ شارٹ کٹ اپنائیں, تو وہ جو ہے محنت کا جذبہ اپنے اندر اجاگر رکھیں. تو بس یہی وجہ رہتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو رول ماڈل ہے, میں اپنے آپ کو رول ماڈل نہیں کہوں گی کہ مجھے کوئی اپنا رول ماڈل بنائے, نہیں, لیکن ہاں میری محنت کو ضرور مد نظر رکھیے. اگر ہانیہ خان سے میں نے کہا آپ میری فین ہے تو کس چیز کی فین ہے, آپ میری زندگی کو جانیے تو پھر آپ میرا والا طریقہ اپنائیں. اس طرح سے جو آپ کر رہی ہیں وہ میرا طریقہ نہیں ہے, میرے فین ایسے نہیں ہو سکتے. جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کی جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ انٹلیکچوئل خواتین ہوتی ہیں, پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں, اور وہ ایک اعتدال پسند مسلمان ہوتے ہیں. وہ نہ بہت زیادہ کھلے ہوتے ہیں, نہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہوتے ہیں, نہ بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں. جو یہ آپ کا طریقہ ہے, اس طرح کے لوگ میرے فین نہیں ہوتے. تو یہ سب چیزیں سمجھانے کے بعد پھر ان کو میں نے ایک لائر بھی دلایا, ہیومن رائٹس کا لائر, کہ بھائی آپ کو میں قانونی طریقہ بتاتی ہوں, آپ اپنا کیس کریں. اگر آپ سچی ہیں, آپ کا ڈی این اے وغیرہ میں سب کچھ آ جائے گا, آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کرنا ہے, پیسے نہیں ہیں, یہ آپ کے لائر ہیں, اور آپ نے اپنا لائر کرنا ہے, یہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے. آپ سچی ہیں تو آپ کا کیس عدالت میں جائے گا, سول کورٹ میں جائے گا, اور آپ اپنا حق لے سکیں گی. اور حق نہیں لینا ہے, خاموش ہو جائیں اور اپنے کام پہ دھیان دیں. اچھا, یہ چاہیے ہے, بدلہ لینا ہے, یہ حق چاہیے تو یہ طریقہ ہے, کام چاہیے تو یہ طریقہ ہے. اسائنمنٹ بھی دے دیے, میں نے اپنی فلم میں آپ کو ہیروئن بنا دیا, مشروط کہ آپ نے ورک شاپس کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ میری فلم کی ہیروئن کی طرح سے بن سکیں. مجھے یہ بدتمیزی والا طریقہ, بیڈ بیہیویئر, یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو میں آپ کو گروم کروں گی, آپ کی نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے, آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج کیسے ہونا چاہیے, جب آپ مردوں سے خاص طور پر آپ ڈیل کریں تو آپ کو کیسے بات کرنی چاہیے, یہ سب. خاص طور پہ مجھے مردوں سے ڈیل کرنے کے طریقے پہ جو ہے بہت زیادہ میں سختی کرتی ہوں. تو اس نے سب کچھ وعدے کیے, سب کچھ کیے, سارے مسئلے میں نے آپ کے حل کر دیے. آپ کو یہ مسئلہ ہے, یہ ہو گیا, لائر بھی موجود ہے, چلیں آپ آفیشیل طریقے سے آئیے, اپنا حق مانگیے. کام چاہیے, یہ لے مینیجر, یہ کام ہے, ایک اسائنمنٹ بھی ان کے پاس تھا, سب کچھ ہے. اب آپ کراچی آئیں گی اور آپ اپنے کام پہ دھیان دیں گی. آپ نے دوبارہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا نام نہیں لینا, ٹھیک ہے, وہ مان گئی. آپ نے اب دوبارہ کوئی بھی ویڈیو نہیں بنانی, یہ آپ کا لاسٹ انٹرویو ہے. اور ضیا صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا, اس میں اس نے مجھے لائیو کال پہ لے لیا, اور وہاں پر اس نے ایک بات کہی. وہ یہ بات کہی کہ سمیرہ کو تو میں بہت پرانا جانتی ہوں, سمیرہ نام لے, اور سمیرہ تو میری بہت پرانی دوست ہے, اور اس نے میری مدد کی, وہ میری مدد کو آئی اس طرح سے. اب وہ مجھ سے ضیا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کتنا پرانا جانتی ہیں. اب میں ایک دم سے حیران پریشان, ہانیہ خان, میں آپ کو کب سے جانتی ہوں, میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ابھی حالیہ نہیں آپ کو جانتی ہوں, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں, نہ میرا جوڑ ہے, میں آپ سے عمر میں اتنی بڑی ہوں, میں آپ کی آنٹی ہوں, اور آپ میری دوست بن کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو. مطلب جس کو جھوٹ بولنے کی, اچھا آپ نے سلمان خان, آپ نے میرا اس فیملی سے, ان کے فادر جو ہیں ان سے ڈائریکٹلی تعلق ہے, وہ لوگ تو آپ کو نہیں جانتے. کس سے بات کی آپ نے, آپ کو کنگنا رناوت کا نام لینا نہیں آتا, آپ کنگا 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 کر کے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہو, جھوٹ بولتی ہو آپ. اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے ایک تاثر دیا کہ آپ جھوٹی ہو. آپ نے میرے حوالے سے بہت ساری باتیں جھوٹی کی, جو کہ میرے درمیان آپ کی گفتگو ہو ہی نہیں تھی. آپ میرا نام لے کے خود ساختہ باتیں کر کے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی تھیں, میرا انٹرنیشنل پروفائل یوز کر رہی تھی, یا کسی کو ڈرا رہی تھی, کیا کر رہی تھیں آپ. تو یہاں سے جو ہے مجھے چیز پسند نہیں آئی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہوا کہ وہ جو انٹرویو ضیا صاحب نے لیا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوا ہے. تو میں نے ہانیہ کو میسج بھیجا کہ ہانیہ, ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا انٹرویو لینا ہی نہیں چاہتے ہیں,
تو یہاں پر ایک تھوڑا ایشو محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ میڈیا کے صحیح لوگ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ بک چکے ہیں، تو میں تمہیں انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ دیتی ہوں، تم اپنا وہاں آخری انٹرویو دو، اس میں تم نے یہ کہنا ہے کہ میں اب ڈاکٹر عامر لیاقت کا نام نہیں لوں گی، اور میں اب جو ہے اپنے کام پہ دھیان دوں گی، اور خودکشی بھی نہیں کروں گی، یہ سب تم نے کہنا ہے، اور اس کے بعد تم نے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، میری وہ آواز ضیا صاحب کو سنا دی. اب ضیا صاحب سے اپنے ہی میسج میں اس نے میسج بھیجا، اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں خود باہر سے آیا ہوا ہوں، اور میں جو ہوں اس طرح کا نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہے ہیں. اب اس سے کیا کیا، میں تو ہانیہ خان صاحبہ، یہ میں آپ کے لیے میں ایک بات کر رہی تھی، مجھے کیا فائدہ ہے اس سے، آپ انٹرویو دیں یا نہ دیں. مجھے ایک چیز عجیب لگی کہ ابھی انٹرویو لیا گیا ہے اور وہ آن ایئر نہیں کر رہے، یہ کہہ کے کہ ریکارڈ نہیں ہوا، تو انسان کو شبہ ہوتا ہے. تو میں ضیا صاحب کو نہیں جانتی تھی، لیکن آپ مجھے جو ہے آپ کو یہ بات ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. ڈیفینیٹلی میں جو ہے کوئی ڈرنے والی نہیں ہوئی ضیا صاحب سے. ابھی اس وقت بھی میری ان سے جو ہے سلام دعا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی کیا. مگر آپ اپنے خیر خواہوں کو آنسریبل بناتی ہو کسی کا، ایک تو چیز یہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، میں کانفرنس کال میں تھی اس مینیجر کے ساتھ جو ان کو کام دے رہے تھے، اور مینیجرز آر دا کنگ میکرز. میں ہانیہ کو سمجھا رہی تھی کہ یہ آپ -0 پہ ہو اس وقت، -0. یہ آپ کو آپ ڈوبی ہوئی ہو، یہ آپ کو تیرائیں گے، تیرا کے آپ کو کنارے تک لائیں گے، یہ آپ کو صحیح سے کام دیں گے، آپ کام کر کے عزت سے گھر جاؤ گی، یہ آپ کی پیمنٹ جو ہے اس کو اشور کریں گے کہ آپ کو آپ کا معاوضہ صحیح سے ملے، اور بیچ میں آپ نے صرف مینیجر کو رکھنا ہے، آپ نے ڈائریکٹلی کسی سے نے ڈیل کرنا ہے اس طرح سے. تو یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے جو میں نے بالی ووڈ میں دیکھا اور سیکھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ویلکم کروائیں گے آرٹس کونسل میں. تو ہانیہ خان نے مجھے یہ کہا کہ آرٹس کونسل والوں نے میری بہت زیادہ بےعزتی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری آواز ٹھیک نہیں ہے، اور 1.5 لاکھ انہوں نے مجھ سے لیے، پھر بھی انہوں نے مجھے بےعزت کیا اور میرا مذاق اڑایا. میں وہاں نہیں جاؤں گی. تو میں نے ہانیہ سے کہا کہ وہی تمہیں اب ویلکم بھی کریں گے، تمہیں وہ ایک سیکنڈ چانس دیں گے. کام کے معاملے میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہاری صحیح تم پہ تنقید کی ہو. امیتابھ بچن کی جیسے انسان کی آواز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اور بعد میں وہی آواز ان کی پہچان بنی. تمہاری آواز رانی مکھرجی سے ملتی جلتی ہے، تمہاری شکل منیشا کوئرالا سے ملتی جلتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، کسی کو اس سے اتفاق نہیں بھی ہو، مجھے ایسا لگتا ہے. تو اور یہ دونوں بڑی ہیروئنیں ہیں بالی ووڈ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ تم بھی قبول کر لی جاؤ گی. اور اس نے بدتمیزی کر کے مینیجر کے ساتھ بدتمیزی کر کے فون رکھ دیا. تو یہاں پر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا. مینیجر نے کہا کہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، یہ احسان فراموش نظر آ رہی ہے، اور آئی ایم سوری. اس کے بعد جو ہے اسی رات اس نے ہانیہ نے پھر سے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے پھر وہی ڈاکٹر عامر لیاقت، یہ وہ محبت اور وہی جو کچھ رونے گانے گاتی ہے. آئی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز. اور اس کے بعد اس نے پھر سے خودکشی کی. اس کی بہن کا میرے پاس میسج آنے شروع ہو گئے. پہلے والد صاحب کا میسج آیا کہ جو ہے میں اپنی بیٹی کو اسٹیج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اور آپ نے فلم میں کاسٹ کیا ہے اور ڈراموں میں کاسٹ کیا ہے تو آپ وہ کریں، لیکن میں اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں. میں نے جواب دیا کہ جناب آپ کی بیٹی کو اسٹیج ڈرامے کرانے کے لیے کس نے کہا؟ کبھی بھی نہیں کہا. آرٹس کونسل میں اس کو ویلکم کروانا مقصود تھا، اسٹیج ڈرامہ کرانا مقصود نہیں تھا. اسٹیج ڈرامے کی بات ہی کب ہوئی؟ اس کی دعوت کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس کو عزت افزائی اس کی کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ اس نے اور وہ آپ سے میسج کروا رہی ہے، کیا بے وقوفانہ طریقہ ہے؟ اور یہ آپ کیسے میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ فلم اور ڈراموں ہی کی بات ہے، وہ مینیجر ہیں، اس کو ہم نے اسٹیج ڈرامہ کرانے کو کبھی نہیں کہا. اس کے بعد ان کی بہن کے میسج کے اس نے خودکشی کر لی ہے، اس نے یہ کر لیا ہے، پھر سے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا گیا، اور پھر سے وہی مار دھاڑ یہ حرکتیں. آئی واز شاکڈ. مجھے لگا کہ میں نے تو اپنا ٹائم ضائع کیا. اس کے بعد میں نے ہانیہ خان کے فون اٹھانا بند کر دیے، اور مینیجر نے بھی اس کے فون اٹھانا بند کر دیے. پھر یہ کراچی پہنچ گئیں. کراچی پہنچ کر پھر وہ عجیب سی حرکتیں شروع ہو گئیں. مجھے پھر شک گزرا کہ یہ کوئی ہے جو اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور وہ اس کو یہی کام کروانا چاہتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں؟ شبہ انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے ہے اس کے جو ایسا کر رہا ہے. یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس ویڈیو کو بطور
شواہد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کچھ میں یہ جرنی ہے سچ میں وہ جرنی بتا رہی ہوں. اور اس وقت میں دونوں میں سے کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ہوں، نہ میں ہانیہ خان کے ساتھ ہوں. میں اس مسئلے پہ ہانیہ خان کی جرنی سے جو گزری ہوں میں وہ ویڈیو بنا رہی ہوں. مجھے معلوم ہے یہ ویڈیو بہت طویل بھی ہے، تو لیکن مجھے پوری باتیں بتانی ہیں اس جرنی کی. اس ٹائم پہ مجھے شبہ ہوا کہ یہ ضرور، جب میں نے سارے مسئلے حل کرا دیے، آپ کے سب کچھ کر لیا، آپ نے مجھے ذلیل بھی کروایا، آپ نے ضیاء صاحب کو بتا دیا کہ میں ان پر شبہ کر رہی ہوں اور میں انٹرنیشنل میڈیا سے وہ لاسٹ انٹرویو کروانا چاہ رہی ہوں، اس کے بعد سب کچھ ختم. لیکن پھر آپ نے بدتمیزی کی مینیجر سے جو آپ کو کام دلوا رہا تھا، تمیز سے، تہذیب سے. آپ بالکل عزت اور احترام سے آرٹسٹ رہیں گی، آرٹسٹوں کی طرح آپ اپنا کام لیں گی، تمیز سے آپ کام کریں گی. اور فنون لطیفہ آرٹ ایک بہت محترم شعبہ ہے. محترم طریقے سے آپ رہیں گی تو آپ کو محترم طریقے سے کام ملے گا. آپ پر ہے، لیکن وہ سب چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گی. آپ نے پھر چلنا ویسا ہی ہے. لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے وہ سب سبوتاج کر دیا. آپ نے پھر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، پھر آپ نے خودکشی کر لی. اور پھر آپ خودکشی کرتے ہی آپ اتنی جلدی صحت یاب کیسے ہو گئیں؟ پھر آپ کراچی پہنچ گئیں. پھر آپ نے کہا کہ عامر لیاقت نے آپ کو تھپڑ مارے، آپ کا بال نوچے. اور کس نے تھپڑ مارے، کب بال نوچے؟ جو میں آپ سے انٹریکٹ کر رہی تھی، آپ مجھے اتنی سی چیزوں کی خبر دے رہی تھی. یہ چیز آپ نے ایک دم سے گیپ پیدا کر کے پھر آپ کے گھر والے مجھے، جو میں جس قسم کے سرکمسٹانسز سے میں گزری، تو مجھے شبہ ہو گیا کہ کوئی ہے جو اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے. تو میں نے اس کی کالیں اٹھانا بند کر دی. آپ کو لائر بھی کر کے دے دیا، آپ کو سب کچھ تو کر کے دے دیا ہے. آپ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے وعدہ بھی کیا اب آپ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا نام نہیں لیں گی. اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی پیچھے سے آپ کو پش کرتا ہے؟ کیا آپ پاگل ہو؟ آپ پھر سے یا تو آپ واقعی پاگل ہو، یا کوئی آپ کو پیچھے سے پش کرتا ہے یا پیسے دیتا ہے یا کچھ بھی ہے. یہ دونوں میں سے ایک طریقہ ہے. یہ میرا جو ہے اس سارے معاملے میں ایک میرا مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جب میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہانیہ خان سے، تو اس نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ کیا آپ دوسری پارٹی سے مل گئی ہیں. مجھے وہاں پر اتنا غصہ آیا. میں نے کہا ایک اور احسان فراموش زندگی میں. میں نے ہانیہ خان سے کہا کہ دیکھو، ایک تو میں جرنلسٹ ہوں، اور میں ایک ایسے معاشرے میں جرنلسٹ ہوں 21 سال پہلے جہاں مرد بھی اس شعبے میں آنے سے ڈرتے تھے، جب یہاں عورتیں شاید بڑی مشکل سے ڈاکٹر یا ٹیچر ہوا کرتی تھی. تو میں نے اس زمانے میں آئی ایم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کافی زیادہ میرا کام ہے. جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ بات. تو مردوں کے اس معاشرے میں اس زمانے میں کام کرنا، تو آپ میرے بارے میں اس طرح کی بات کرو تو کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے. تو میں کسی سے ڈرنے ورنے والی نہ ہی میری ایسی حیثیت ہے اور نہ ہی میری ایسی شخصیت ہے. دوسری پارٹی میں ہو جانا مطلب کیا؟ میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں، تو میں تو پاکستان میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتی. تو میں کون سی پارٹی میں ہو جاؤں گی؟ مطلب آئی ڈونٹ نو. تم مطلب میں ایک نیوٹرل انسان ہوں، میں دوسرے دنیا کی انسان ہوں، میں ایک دوسرے ملک کی انسان ہوں. تو آپ سوچ سمجھ کے تم بول رہی ہو. پھر میں نے اس کو بہت کھری کھری سنائی. میں نے انویسٹیگیشن کے لیے ہانیہ کی نیت کو چیک کرنے کے لیے اور کریدنے کے لیے اس سے اس کے مہر کے 50 لاکھ کے بارے میں بھی بات کی، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے مہر کے پیسے لینے میں انٹرسٹڈ ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے یہ پیسے ملیں. اس کی ڈاکٹر عامر لیاقت سے مہر کے نام پر پیسے لینے کی دلچسپی کو پرکھنے کے علاوہ میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ وہ ایک طرف تو کہتی تھی کہ اسے ڈاکٹر عامر لیاقت سے بہت محبت ہے، وہ ان کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی، یہاں تک کہ وہ خودکشیاں کر رہی تھی بار بار. اور اس کے بعد دوسری جانب وہ ان پر کیچڑ بھی اچھال رہی تھی، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی تھی کہ اس کے بعد تو کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں بچتا. تو جو واقعی میں شادی کا بندھن باندھنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو وہ اس حد تک تلخیاں پیدا نہیں کرتا ہے. تو میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ یہ ان پر اگر کیچڑ بھی اچھال رہی ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے محبت کا بھی اظہار کر رہی ہے، تو یہ کیسا رویہ ہے؟ تو یہ اوور آل جو ہے یہ میرا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس ویڈیو کی صورت میں. اب بات یہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور اس ویڈیو میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں، ظاہر ہے ہانیہ کے ساتھ جو میری گفت و شنید ہوئی ہے اس کے میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں. ہانیہ خان شاید اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے اس طرح کے مسئلے میں پڑھ کے. ہر ایک کی وہ آوازیں ریکارڈ کرتی ہے،
یہ بیوقوفوں کی علامت ہے. ایک نان ایشو کے لیے وہ سب کے ثبوت جمع کرتی ہے. اگر یہ ایکٹریس اس پہ کرے تو وہ ایکٹنگ کے لیے اپنا کب کام اس کے، یہ تو اس کا اسکرپٹ یاد کرنے کا ٹائم ہے، اپنی ایکٹنگ اسکلس کو امپروو کرنے کا اس کا یہ ٹائم ہے. یہ کن مسئلوں پہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے؟ یہ میرا اس کو جو ہے مشورہ ہے کہ اپنا کام اپنا ٹائم وہ بالکل دی، اس کی بہت اہم عمر ہے. اور اگر وہ میری عمر تک میرے جیسا بننا چاہتی ہے، کامیاب عورت بننا چاہتی ہے، تو وہ یہ دیکھے جب میں اس کی عمر کی تھی تو میں نے ان کاموں میں، ان فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا. ابھی جو حالیہ پھر سے ہانیہ نے اپنی ہاسپٹل کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں جس پہ اس نے یہ کہا کہ اس پر حملہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے گنڈوں نے مارا ہے. تو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے پولیس رپورٹ تو ضرور کروائی، لیکن وہ اس طرح سے جو دعوے کر رہی ہے، کیونکہ جہاں تک جو میں ان ٹچ رہی ہوں اس کے سرکمسٹانسز سے اور بڑی گھاگ نظروں سے جو وہ ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہے، تو اس حساب سے مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کے فادر نے اس کو مارا ہوگا اور اس نے پھر سے ڈاکٹر عامر لیاقت کے کنڈوں کا الزام تو نہیں لگا دیا. اور آئی تھنک ہانیہ خان جو ہے وہ دکھا رہی ہے نا کاغذات، جو ابھی لاسٹ میں وہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے گنڈوں نے مارا ہے، تو اس میں اوپر لکھا ڈومیسٹک وائلنس. اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے مجھے اپنے پہلے والے رپورٹس بھیجی تھیں، وہ بھی اس میں بھی کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا مس کیریج ہوا ہے. پتہ نہیں عجیب سا، مطلب ہم اتنے بیوقوف ہیں. جو لکھا ہے وہ صحیح پڑھ رہا، اس میں ڈاکٹر کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا مس کیریج ہوا تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں، کیا آپ کو اوور بلیڈنگ تو ساری خواتین کو ہر مہینے بلیڈنگ ہوتی ہے، مطلب کیا آپ بولنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مس کیریج مینز مس کیریج، وہ لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ پراپر اسکین کر کے ریلیز کریں. یہ ٹکڑوں میں یہ بیوقوفوں کی طرح آپ نہ ریلیز کریں. عدالت میں تو ریلیز کرنا ہی پڑے گا آپ کو. وہ جو کہتی ہے فوراً سے مس کیریج ہوا، فوراً سے صحت یاب ہو جانا، اور جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہو، جو بلیڈنگ ہو گئی ہے، پیٹ پہ مارا ہے، پھر ڈی این سی نہیں ہوئی تھی تو بچہ ضائع ہوا تھا تو اس کا خون نکل رہا ہے، کیا کیا چیزیں وہ کہتی ہے. ایک ویڈیو میں ایک بچے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا جن کا بچہ ہو سکتا ہے. وہ اتنے چھوٹے سے بچے سے آپ کیا سوال کر رہی ہو؟ یہ بیوقوفانہ باتیں، بیوقوفانہ قسم کے دعوے، یہ سب آپ کرو گی آپ جیل جاؤ گی، بجائے کہ آپ ایکٹریس بنو، کسی سیٹ پہ جاؤ. یہ یا تو کوئی آپ کو اتنے زیادہ پیسے آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کو اپنا وہ جو کیریئر ہے اس پر آپ کا دھیان نہیں ہے، آپ جیل جانا آپ کو مقصود ہے، تو اس قسم کی باتیں آپ نہ کرو. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ پہ مارا ہو، کسی نے بھی مارا ہو سکتا ہے آپ کے والد نے مارا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ چلو جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہی ہو کہ گنڈوں نے مارا ہے، تو پھر وہ آپ کو منتھلی پیریڈز ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو ہو گئے ہوں، اور آپ اس کو مس کیریج سے منسوب کر رہی ہو. آپ کیا باتیں کر رہی ہو؟ آپ میرے ساتھ بھی اس طرح کی بات کر چکی ہو کہ آپ جو ہے نا پودوں کو آپ سجدہ کر رہی تھی، اور آپ نے کہا کہ آپ چھت پہ آئیں تو بارش ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کی آپ جو ہے باتیں کر رہی ہو، آل فول آپ بول رہی ہو. تو آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہے. اپنے اوپر آپ رحم کریں. آپ کی بہت امپورٹنٹ لائف ہے یہ، آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس لائف کو آپ ہینڈل کریں اور ان سب چکروں میں آپ نہ پڑیں. میں نے آپ کی باڈی لینگویج دیکھی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہانیہ کے والد نے اس کو اس ٹائم پہ مارا ہوگا، مجھے نہیں پتا، شاید جو کہ میں ایک مبصر ہونے کی حیثیت سے جو مجھے اینالائز ہوا ہے، اور وہ اس نے شاید یہ الزام لگا دیا کہ مجھے کچھ گنڈوں نے مارا ہے. کب مارا ہے، کہاں مارا ہے؟ کیونکہ اس طرح سے ہوا ہے کہ مجھے ہانیہ خان کے بہن نے میسیجز کرنے شروع کیے جب وہ کراچی بھاگنے والی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہانیہ خود وہ میسیج کر رہی تھی اپنی بہن کے نام سے، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس کو کال کر رہے ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت کو کال کر رہے ہیں، تو دکھاؤ کہاں سے، کس نمبر سے کال کر رہے ہیں. تو پھر غائب. اس کے بعد میں بہت زیادہ کہنے کے باوجود، بہت زیادہ جو ہے فورس کرنے کے باوجود میں نے کہا نمبر بتاؤ. تو پھر کہنے لگے پتہ نہیں وہ کسی تیسرے ذرائع سے ان نون سے کال کر رہے ہیں. میں نے کہا ایون ان نون سے مجھے بتاؤ. تو اس نے مجھے ہانیہ خان کے جو ان باکس ہے جس میں کالیں آتی ہیں اس کا ویڈیو بھیجا. میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں، اور اس میں طوبہ اور بہت سارے نمبرز کے لوگوں کے نمبر جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مگر اس میں میرا سوال دوسرا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کون عامر لیاقت کو آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اس کو ثبوت دکھاؤ. تو کوئی ثبوت نہیں تھا. دوسرا جو ہے میرے نام سے منسوب کر کے جب یہ بولا ہانیہ نے کہ میں، سمیرہ اور ضیا صاحب پروڈکشن ہاؤس کھول رہے ہیں،
میری لیگل ٹیم کو اعتراض ہوا، کیونکہ ایسے کیسے، میں ایک سعودی پروڈکشن ہوں، میرے پاس ایک لیگل ایک اینٹی ہے، میری کمپنیاں ہیں، آپ نے اٹھا کے لے کے میرے نام پہ اناؤنس کر دیا. تو آپ کچھ بھی کہتی ہو، کچھ بھی کرتی ہو، آپ میرے نام سے، میں ایک سیریس بزنس وومن ہوں، اور آپ نے میرے نام سے منسوب کر کے اناؤنسمنٹس کر دی ہیں. اور ایسے کیسے، کون ضیاء صاحب، میں ان کو جانتی نہیں، آپ کے توسط سے میری 2 منٹ ان سے بات ہوئی اور آپ نے ان کو میرا پارٹنر بنا دیا. مطلب میں کسی کے بھی ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو میں اپنا پارٹنر بنا لوں گی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہو. اس کے بعد عامر لیاقت اگر آپ کو کال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کراچی جانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو شاید کسی نے پیچھے سے پش کیا تھا کہ اب آپ کو کراچی جانا ہے اور عامر لیاقت صاحب پہ دوبارہ سے حملہ کرنا ہے، کیا ایسا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ سب آپ کیا کر رہی تھی. اور شاید آپ بھول گئی ہو کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، آپ مجھ سے ان ٹچ ہو کے اس طرح سے آپ جھوٹ بول رہی ہو، جھوٹ پہ جھوٹ، اور آپ کو کوئی خوف نہیں لگ رہا تھا. شاید آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں بریانی کی ریسیپی لکھنے والی جرنلسٹ ہوں. آپ کو میں نے اپنے بارے میں بتایا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا میرے بارے میں اچھے سے گوگل کر لیں. میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، میں آپ کی ایک ایک وائس ٹون، ایک ایک لمحے کو میں گھاگ نظروں سے نوٹس کر رہی ہوں. تو ہانیہ خان، بعد میں تم نے شاید مجھے پچکارنے کے لیے بڑے اچھے اچھے میٹھے میٹھے میسیجز بھی بھیجے ہیں، معذرت بھی کی ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں اپنا تجزیہ بیان کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا نام آپ نے بار بار استعمال کیا ہے، تم کر کے استعمال کیا ہے. میرے نام سے لوگوں کو آپ نے شاید کسی کو ڈرانے کی کوشش کی ہے اور بہت سارے جھوٹ بولے ہیں میرے نام سے. سلمان خان آپ کرتی ہو تاکہ یوٹیوب پہ سلمان خان کا نام آئے اور لوگ کلک کریں. یوٹیوبرز نے بھی بہت اچھے سے اس کا استفادہ کیا. یہ سب آپ کیا کر رہی ہو؟ تو میں آپ کی وجہ سے آپ کی جھوٹ میں شامل نہیں ہوں گی. میں ڈاکٹر عامر لیاقت کو بھی نہیں جانتی، ایک کانفرنس میں اسپیکر تھی، وہ بھی اسپیکر تھے، تو تصویر ان کی لگی تھی تو میری بھی لگی تھی. میں ان کو نہیں جانتی، میں کسی کی طرفداری بھی نہیں کروں گی. میں اپنی جرنی بتا رہی ہوں جو میری آپ کے ساتھ رہی. میں نے اس جرنی میں یہ دیکھا ہانیہ کہ جب مجھے ایک میسج آیا جو کہ آپ کے بہنوئی کی آپ کے ساتھ گالم گلوچ تھی، اور وہ مجھے میرے پرسنل واٹس ایپ پہ بھیجا گیا تھا، تو میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ آپ اپنی بہنوں کو انوالو نہیں کرو جب ان کے آپ کے بہنوئی جو ہیں آپ کے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے میرا ساتھ دیں. اور یہ وہ کیوں ساتھ دیں؟ وہ شادی شدہ بہنیں ہیں، انسان کا گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں. کیا آپ اتنی خود غرض ہو کہ آپ اپنی بہنوں کا گھر بھی خراب کرنے کے در پہ ہو؟ انسان صرف اپنا ہی اپنا سوچتا ہے. وہ بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ ان کا گھر کیوں خراب کر رہی ہو؟ یہ خود غرضی کی علامت ہوتی ہے. وہاں میں نے سوچا یار یہ لڑکی تو خود غرض ہے. اور پھر آپ نے ان مینیجر جو آپ کو مینیج کرنے کو تیار تھے، آپ جو ہے ایک منسٹر کے خلاف آپ نے وہ کیا ہے. ان لوگوں آپ کو جو مینیج کریں گے وہ بیچارے ایک منسٹر سے سمندر میں رہ کر وہ مگرمچھ سے بیر لینے کو تیار ہیں آپ کے لیے. آپ ہو کون؟ آپ تو ایک ڈوبی ہوئی کشتی ہے، وہ آپ کو تیرائیں گے. لیکن آپ بجائے ان کی شکر گزار ہونے کے، آپ نے ان سے بدتمیزی کر کے، اور آپ میں اتنا تکبر، جب آپ بات کرتی ہو تو آپ اپنا نام لے کے جیسے بات کرتی ہو ایسے نہیں کرتے ہیں. ہانیہ یہ کہہ رہی ہے، ہانیہ وہ کہہ رہی ہے، ایسے کوئی بات کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ تو تکبر کی علامت ہوتی ہے. آپ اس طرح سے بات کرو گی، یا آپ کون ہو، کیسے بات کرتی ہو؟ جیسے آپ کوئی بہت بڑی سٹار بن گئی ہو. اس کے بعد ضیاء صاحب جو ہیں، میں نے آبزرو کیا کہ جب انہوں نے آپ کا انٹرویو کیا، اس کے بعد آپ کو وہ کھانے پہ، کیونکہ رات کو شاید بہت دیر ہو گئی تھی اور میں اس ٹائم پر آپ کے ساتھ آن لائن تھی، پھر آپ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں. آپ نے تیز تیز آواز میں گانے لگا لیے کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے. آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگا شاید آپ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جلانے کی کوشش کری ہو، کہ وہ مطلب کہ آج سے میرا لاسٹ انٹرویو ہے اور اب میں اپنی زندگی گزاروں گی، خوش ہوں گی. چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آپ کے لیے پیزا آرڈر کیا. آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی آپ کے لیے کہ ٹھیک ہے کسی کو بھوکے نہیں بھیجتے، مہمان نوازی ہے. پھر آپ ان سے اتنا کلوز ہو کے آپ جو ہے، میں نے کہا یہ لڑکی تو کوئی بھی تہذیب نہیں سمجھی جو میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ آپ نے ایک ڈسٹینس قائم رکھنا ہے ہر آدمی سے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی بہن کے بچوں کے لیے آپ نے آرڈر دیا، کچھ غبارے، کچھ کھلونے خریدے، اور پھر آپ نے بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ضیاء پیسے دو. مطلب آپ کسی کی گاڑی میں مہمان بیٹھے ہو اور آپ شاپنگ کرو گی اور مجھ سے پیسے دلواؤ گی، اور اس کے بعد آپ نے انہی کے پیسوں سے اپنے پورے گھر والوں کے لیے بھی پیزا لیا. تو یہ تمیز اور تہذیب ہوتی ہے. میں یہ سوچ رہی تھی یار میں اپنے
لوگوں میں اپنے حلقہ احباب میں ملواؤں گی. اگر آپ میری فلم کی ہیروئن ہو تو آپ ایسے بہیو کرو گی. میں ایک مطلب ڈسپلن میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں, میرا آفس ہے, آپ اس طرح سے بدتمیزی کرو گی. میں اپنے لیے پریشان ہو گئی تھی یار, یہ میں نے بھی انگلی پکڑائی تھی, یہ میرا بھی ہاتھ پکڑے لے رہی ہے, بہت کچھ میری آنکھیں کھلی. وہ جو میں تجزیہ اور آبزرو کر رہی تھی, آپ کا بیہیویئر مجھے پسند نہیں آیا, آپ کی بدتمیزی مجھے پسند نہیں آئی. اور اس کے بعد بدتمیزی, پھر خود غرضی جو میں نے آپ کو بتائی, جو میں نے آپ کی اپنی بہنوئی کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں, ان کا گھر خراب کرانے میں, ان کو اپنے اس شیمفل میٹر میں آپ نے انوالو کر کے خود غرضی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد جو ہے آخر میں آپ نے احسان فراموشی کا بھی مظاہرہ کر دیا, جب آپ نے میرے لیے یہ کہا کہ یہ بات کہ آپ کیا دوسری پارٹی سے مل گئی ہو, جبکہ کون سی پارٹی, میں تو پاکستانی ہوں ہی نہیں, میں تو ووٹ بھی نہیں ڈال سکتی. میں انسانیت کے ناطے آپ کو اتنا اپنا قیمتی ٹائم دے رہی ہوں. ہو سکتا ہے لوگ میرے اپوائنٹمنٹ کے لیے میرے ریسیپشن پہ کتنا ویٹ کرتے ہوں گے, کیونکہ ایسا نہیں کہ استغفر اللہ میں اپنا کو بہت بڑا, میں صرف ایک یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے وہ اپنا قیمتی ٹائم آپ کو دیا, اور آپ احسان فراموشی, میں نے آپ کے مسئلے حل کروائے. آپ کو لائر, کون کسی کو فری میں لائر ملتا ہے؟ وومن رائٹس کا میں نے لائر دیا. ایک انٹرنیشنل لیول پہ میں آپ کا مسئلہ حل بھی کرانے کو تیار تھی, اگر آپ سچی ہو تو مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن آپ وہاں سے بھاگ گئی. آپ سچی ہو تو آپ کا ڈی این اے ہوگا, تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو آپ سچی ہو تو آپ کیوں بھاگی؟ آپ اس لائر کے ساتھ کنٹینیو کرتی. پھر آپ کام کرنے میں واقعی انٹرسٹڈ ہوتی تو آپ نے اس مینیجر کے منہ پہ فون رکھ دیا. بدتمیز بھی ہو اور آپ احسان فراموش بھی ہو, یا آپ نے احسان فراموشی کی علامت دکھائی. تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کی شخصیت میں نوٹس کی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ سچی ہو کہ آپ سچی نہیں ہو, یہ میری آپ کے ساتھ جرنی ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا, میں نے بتانا وہ سمجھا. اس کے بعد جب میں نے آپ کو کھری سنائی اس احسان فراموشی کے جواب میں, کیونکہ جرنلسٹ ہے اور اسپیکر ہوں میں, تو زبان تو ہماری بہت لمبی ہوتی ہے. میں تمہارے ساتھ جو ہے رحم, کائنڈنس اور ہمدردی سے پیش آ رہی تھی. تو شاید آپ نے جو ہے میری لمبی والی زبان دیکھی نہیں تھی. جرنلسٹ تو ہوتے ہی ایسے ہیں, ہماری زبانیں لمبی ہوتی ہیں, ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم کوئی قرآن کے اسکول کی تو ٹیچر تو ہوتے نہیں, یا کوئی نرس تو ہوتے نہیں, ہم سافٹ نہیں ہوتے ہیں, ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ جو ویڈیوز اور جو میسیجز ہیں وہ سچے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ جو ہے مارف چیزیں بھی اس دنیا کی حقیقت ہے. ویڈیوز بھی مارف ہو جاتی ہیں, آڈیو بھی مارف ہو جاتی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ معاملہ ضرور کورٹ میں جانا چاہیے, کیونکہ وہی حل کروا سکتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس لیے آپ کورٹ میں لے کے جائیں تاکہ کل کو کوئی کسی کو بلیک میل نہ کر سکے. ہمارے پاس سعودی عربیہ میں اس طرح کی چیزیں تو 2 دن بھی نہیں ٹکتی, فوراً سے جو ہے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے, مینیج کیا جاتا ہے. ورنہ اگر ہانیہ خان سچی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی, اور وہ ایسا مرد جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. اور اگر ہانیہ خان جھوٹی ہے تو پھر کوئی بھی کسی کو بلیک میل کرنے کی دوبارہ جسارت نہیں کرے گا. یہ معاملہ جو ہے نا وہ سول کورٹ میں جانا چاہیے, اور جج صاحب جو بھی اس کا فیصلہ کریں, اور جو ہے ظاہر فورینزک ٹیسٹ وغیرہ ہوں ان ویڈیوز اور آڈیوز کے جو ہانیہ خان نے ریلیز کی ہے. اب وہ کہتی ہے کہ شادی کی ویڈیو جو ہے وہ موبائل پہ تھی, جو کہ موبائل اس کا چھینا جا چکا ہے, تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں, ولی امر آپ کا تھا ہی نہیں, تو وہ بھی بات ختم ہو گئی. تو ہانیہ بیٹا آپ جو ہونا یہ سب مت کرو, اور خاموش ہو کے اپنے کام پہ دھیان دو. میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے, مجھے دکھاؤ ایکٹریس بن کے, اور اپنے نشست و برخاست اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک کرو, بات کرنے کے طریقے میں پیدا کرو. تم بولتی ہو کہ تم ایکٹریس بننے سے پہلے ٹیچر تھی, کس اسکول میں ٹیچر تھی؟ یہ لڑکیوں کو یہ کیا سکھا رہی تھی تم؟ ٹیچر جانتی ہو ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ تو سب طریقہ سب چیزیں کرو, اچھے لوگوں میں اٹھو بیٹھو, تو جیسے لوگوں میں رہو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس کے لیے تمہیں خود بھی ایک جو ہے ڈسٹینس پیدا کرنا سیکھنا پڑے گا. قابل بنو, ایک ڈیسنٹ ہیروئن کی طرح آؤ, میں اچھے لوگوں میں رہو, اچھی چیزیں سیکھو, اچھے سے بات کرنا سیکھو. تو اس کے بعد میں تمہیں اگر کاسٹ کروں گی تو محنت کرنی ہوگی, عورتوں کو ہی عورتوں کی مدد کرنی چاہیے. اور میں بھی ساری خواتین کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے اپنی فلم کا وعدہ کیا تھا, لیکن وہ مشروط وعدہ, آپ نے اپنے آپ کو اس
کیٹیگری کا بنانا تو ہے. یہ آپ اگر اپنی زبان پہ نہیں رہو گی, آپ وعدے توڑو گی اور پھر سے نیکسٹ ڈے آ کے آپ پھر سے ایک لائیو ویڈیو بناؤ گی ڈاکٹر عامر لیاقت کرو گی, تو یہاں تو آپ نے اپنا اعتبار ختم کر دیا. اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر وقت سمجھاتی پھروں, میری اپنی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں. اور یہ میرا اوور آل تجزیہ تھا ہانیہ خان کے معاملے میں. میری طرف سے یہ چیپٹر کلوزڈ اس وقت اس مسئلے پر فی الحال کے لیے. مع السلامہ, بائے بائے.